नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औलाद की तरबियत के हवाले से ही आज मेरा मौजू है। और पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा कि जब बच्चा पैदा हो तो माँ बाप को किस तरह से अपने बच्चे के पैदाइश की खुशी मनानी चाहिए और कौन कौन से हकूक़ हैं जो बच्चे के अदा करने चाहिए। तो आज हम इंशाल्लाह मज़ीद थोड़ा अगली बच्चे की स्टेज होती है जब बच्चा माँ बाप उस स्टेज का बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होते हैं, जब बच्चा अपनी तोतली ज़ुबान में मामा बाबा और छोटे छोटे जब वो अल्फाज बोलता है तो माँ बाप के लिए ये लम्हा बहुत ज़्यादा खुशी का बायस होता है। लेकिन हमारा दीन हर खुशी को मनाने के आदाब सिखाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारी औलाद बोलने लगे तो उसे ला इलाहा इल्लल्लाह सिखा दो, फिर मत परवाह करो कि वो कब मरे, और जब दूध के दांत गिर जाएं तो नमाज का हुक्म दो। यानी कि नमाज तो आपको पता है 7 साल की उम्र में जाकर उसका एक आगाज़ होता है कि उसको आदत डेवलप करें। लेकिन बोलते ही बच्चे को सबसे पहले जो एहसास आपने दिलाना है वो तौहीद का एहसास है कि बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। और हदीस में ये भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में जब किसी बच्चे की ज़ुबान खुल जाती यानी वो बोलना स्टार्ट कर देता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सूरह फुरकान की दूसरी आयत सिखाते थे, जिसमें तौहीद की पूरी तालीम को बड़ी खूबी के साथ समेट दिया गया है। तो अब हमारे जहन में ये जाएगा कि इतनी मुश्किल लैंग्वेज है, अरेबिक है, और बच्चे को छोटे से बच्चे को हम किस तरह यह याद करा सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा एक दूसरी लैंग्वेज में इंग्लिश की सब पोएम्स उसको अज़बर हैं तो आप ये है कि आपकी कोशिश क्या है, आपको वही मिलेगा जिसकी आप कोशिश करेंगे। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप अपने बच्चे को कोशिश करें कि सूरह फुरकान की ये आयत सिखाएं, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दी वलम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की व खलक़ कुल्ला शैइन फ़क़द्दर तक़दीरा। वो खुदा जो आसमानों और ज़मीन की बादशाही का मालिक है, जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया है, जिसके साथ बादशाही में कोई शरीक नहीं है, जिसने हर चीज़ की तख्लीक की और फिर उसकी मौजू तकदीर मुकर्रर फरमाई। और माँ का ये फ़र्ज़ है कि वो बच्चे को अपना दूध पिलाए, और माँ पर बच्चे का ये हक़ कुरान ने भी माँ को ये उसका हक़ याद दिलाया है, और औलाद को फिर माँ का यही एहसान याद दिलाकर माँ के साथ गैर मामूली हुस्न सलूक की ताकीद की है। और माँ का फ़र्ज़ यह है कि वो बच्चे को अपने दूध के एक एक कतरे के साथ तौहीद का दर्स, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और दीन की मोहब्बत भी पिलाए, और इस मोहब्बत को उसके क़ल्ब और रूह में बसाने की कोशिश करे। परवरिश की ज़िम्मेदारी बाप पर डालकर अपना बोझ हल्का ना करें, बल्कि इस खुशगवार दीनी फरीज़े को अंजाम देकर रूहानी सुकून और सुरूर महसूस करें। क्योंकि बच्चे की जो तरबियत है ना, उसका अल्लाह ताला ने अगर माँ के दर्जात इतने बुलंद रखे हैं कि जन्नत उसके कदमों के नीचे रख दी है, तो माँ की ज़िम्मेदारियाँ भी दुनिया में ज़्यादा है। बाप अब आज की हमारी नौजवान नस्ल इस ज़िम्मेदारी को 50-50 करती है। उसका ये होता है कि बच्चे को बाप उस तरह ही संभाले जिस तरह माँ संभालती है, लेकिन बाप के ऊपर माशी ज़िम्मेदारियाँ उसकी वो एक पूरा डिपार्टमेंट है जो उसने उसको पूरा करना है। उसके लिए उसको अगर जब वो घर आएगा तो उसको आराम की भी एक प्रॉपर ज़रूरत होगी। तो उस मौके पर माँ कभी भी इस चीज़ को अपने दिल में ना लेके आए कि मैं तो इनकी बच्चों की देखभाल करती हूँ, मेरे शोहर को कोई एहसास ही नहीं है। क्योंकि अक्सर आजकल बच्चों में ये चीज़ें बायसे तनाज़ा बन जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को अपनी सोच में ना लेकर आएँ, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी माँ ही ने अल्लाह ने माँ ही पर डाली है। और बच्चों को किसी भी किस्म का डर या खौफ उसके जहन में बिठाने की कोशिश ना करें। इब्तदाई उम्र का ये डर सारी उम्र बच्चों की जहन पर छाया रहता है और बच्चों की शख्सियत को बहुत डैमेज करता है। और ऐसे बच्चे आम तौर पर ज़िंदगी में फिर बड़ा कारनामा सर अंजाम देने के लायक नहीं रहते। और औलाद को बात बात पर डांटने, झिड़कने और
برا بھلا کہنے سے سختی سے پرہیز کریں اور ان کی کوتاہیوں پر بیزار ہونے اور نفرت کا اظہار کرنے کی بجائے محبت سے، حکمت سے، سوز کے ساتھ ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، محبت کے ساتھ۔ آپ ایک چھوٹی سی بات اگر سوچ لینا، آج ہمیں لگتا ہے کہ بچے ہمارے روبوٹ ہو جائیں، ہم کہیں یس تو بچے یس کہیں، ہم کہیں نو تو بچے نو کہیں۔ وہ بھی ایک گوشت پوست کا انسان ہے، اور آج اب ہم بڑے اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ یہ بچپن دور ہی شرارتوں کا ہے اور غلطیوں کا ہے، بچوں نے غلطیوں سے ہی سیکھنا ہے۔ تو اگر بچے کوئی ایسی حرکت کریں تو پھر ان کے ساتھ حد سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ اور خصوصاً مار پیٹ تو بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے طرز عمل سے بچوں کے ذہن پر یہ خوف بہرحال غالب رکھیں کہ اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی، ایک حد سے بڑی ہوئی کوئی بات کی، یا کوئی ایسی جو اخلاق سے گری ہوئی، یا سوسائٹی میں کوئی بات بری ہوتی ہے، یا ہمارا دین جس چیز کی اجازت نہیں دیتا، جیسے چوری ہو گئی، جھوٹ ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں میں یہ کسی کا پینسل اٹھا لی، کسی کا ریزر اٹھا لیا، یہ چیزیں چھوٹی چیزیں ہی پھر بڑی ہو کے ان کی شخصیت میں بہت سارے گیپس رہ جاتے ہیں۔ تو ان کو ایک آپ کا دل میں نا، ان کے دل میں آپ کا رعب ہونا چاہیے، اور وہ رعب کب رہے گا؟ جب آپ ایک بندے سے محبت کرتے ہیں نا، تو اس محبت سے کی جو ناراضگی ہوتی ہے نا، وہ ڈر جو ہے نا، وہ ڈر زیادہ اچھا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی بندہ یا کوئی بچہ وہ محض آپ کے سامنے آپ کے غصے سے ڈرے۔ وہ ایک ٹیمپریری ڈر ہوگا، جیسے ہی آپ منظر سے ہٹیں گے وہ ڈر ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ محبت اور عقیدت اپنے بچے کے دل میں اپنے لیے پیدا کریں گے، تو وہ آپ کی عدم موجودگی میں بھی آپ کے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہیں کرے گا، اور کبھی آپ کی عدم موجودگی میں کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ اور بچوں کے ساتھ ہمیشہ شفقت، محبت اور نرمی کا برتاؤ کریں، اور حسب ضرورت اور حیثیت ان کی ضروریات کو پورا کر کے انہیں خوش رکھیں، اور اطاعت اور فرما برداری کے جذبات ان کے اندر پیدا کریں۔ ایک بار حضرت معاویہ نے احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہیے اولاد کے سلسلے میں کیا سلوک ہونا چاہیے؟ احنف بن قیس نے کہا، امیر المومنین، اولاد ہمارے قلوب کا ثمرہ ہیں، کمر کی ٹیک ہیں، ہماری حیثیت ان کے لیے زمین کی طرح ہے جو نرم اور بے ضرر ہے، اور ہمارا وجود ان کے لیے سایہ فگن آسمان کی طرح ہے، اور ہم انہی کے ذریعے بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی ہمت کرتے ہیں۔ بس اگر وہ آپ سے کچھ مطالبہ کریں تو انہیں خوب دیجیے، اور اگر کبھی دل گرفتہ ہوں تو ان کے دلوں کا غم دور کر دیجیے۔ نتیجے میں وہ آپ سے محبت کریں گے، آپ کی پدرانہ کوششوں کو پسند کریں گے، اور کبھی ان پر ناقابل برداشت بوجھ نہ بنے کہ وہ آپ کی زندگی سے اکتا جائیں اور آپ کی موت کے خواہاں ہوں، آپ کے قریب آنے سے نفرت کریں۔ اب ہمارے بینگ پیرنٹس، ہمارے اندر ایک یہ بھی ایک خامی ہوتی ہے کہ ہم بچوں پہ بلا وجہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اگر ہم ان سے اپنی خدمت کرواتے رہیں گے، یا ہم ان سے اپنے حق وصول کرتے رہیں گے، تو اس طرح ہم اولاد کے اوپر ایک برڈن ڈال دیتے ہیں۔ بعض اوقات اس اولاد کے اوپر، اب یہ بچے کی تھوڑی جوانی کی عمر آ جاتی ہے جہاں پہ اس کے اوپر اپنی بھی معاشی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، تو پھر ماں باپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے بچے کے لیے ایک 50-50، بچہ آپ کی کیئر کرے تو آپ بھی بچے کی ایموشنل، اس کی صحت کا خیال رکھیں، بچے کو ایک سپیس دیں اس کی زندگی میں موو کرنے کے لیے، اور ایک کسی بندے کے اوپر ایسے آکاش بیل کی طرح اس کے ساتھ چپک نہ جائیں کہ وہ آخر میں آپ سے اوفینڈ ہو جائے۔ تو یہ جب حضرت معاویہ نے یہ باتیں کی تو حضرت معاویہ کی یہ حکیمانہ باتیں سن کر وہ بہت متاثر ہوئے، اور فرمایا، احنف، خدا کی قسم، جس وقت آپ میرے پاس آ کر بیٹھے میں غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ پھر جب حضرت احنف تشریف لے گئے تو حضرت معاویہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور وہ اپنے بیٹے سے راضی ہو گئے، اور اسی وقت اپنے بیٹے کو 200 درہم کے جوڑے بھجوائے، اور جب ان کے بیٹے کے پاس یہ تحفے پہنچے تو ان کے بیٹے نے یہ تحفے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر کے آدھے خود رکھ لیے اور آدھے احنف بن قیس کی خدمت میں بھجوا دیے۔ اب دیکھیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اختلافات کو محبت سے ختم کیا جا سکتا ہے، برائی کو برائی سے ہم کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے۔ اگر ایک فریق جو ہے وہ اس طرح سے آپ کے ساتھ آپ کو لے کے نہیں چل رہا جس طرح آپ کا حق بنتا ہے، تو آپ ایک بڑے ظرف کے ساتھ اس
کا مقابلہ کیے بغیر اپنی محبت سے ایک ایسا قدم اٹھائیں کہ اگلا انسان خود بخود آپ کے آگے اس کا دل جو ہے وہ پسیج جائے، اور وہ مقابلے پہ کبھی بھی اولاد کو اپنے مقابلے پر تو لے کے آنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، سب سے بڑا جو ہے نا ایک امیچیور اسٹائل ہے یہ کہ اولاد کے مقابلے پر آ جانا۔ ایک وقار کے ساتھ اپنے اولاد کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، جس میں آپ کی عزت بھی ہو، آپ کا احترام بھی ہو، آپ کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق بھی ہو، اور وہ آپ کی صحبت، آپ کے سائے، آپ کی کمپنی کو انجوائے کریں۔ اور جو بچے چھوٹے ہوں تو ان کے ہاتھ سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریں، بچوں کو گود میں لیں، پیار کریں، اور ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کھیلیں کھیلیں جو ان کی دلچسپی کے اکارڈنگ ہوں۔ ہر وقت ایک سخت اور تندخو ماں یا باپ بن جانا یہ بچوں کو پسند نہیں ہوتا، اور اس طرز عمل سے بچوں کے دل اپنے والدین کے لیے، ان کے دلوں میں نا وہ محبت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اور ان کے اندر خود اعتمادی بھی پیدا نہیں ہوتی، اور اس طرح ان کی ایک فطری نشو و نما پر بھی اچھے اثرات نہیں پڑتے۔ اکثر بچوں کی پھر گروتھ اس طرح نہیں ہوتی، مینٹل گروتھ بھی اور فزیکل ہیلتھ بھی جو ہے وہ ان کی اس طرح نہیں ہوتی جو ایک محبت کرنے والے ماں باپ کے بچوں کی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے تھے۔ وہ صحابی دیکھ کر تعجب سے بولے، یا رسول اللہ، آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ میرے تو 10 بچے ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی ایک کو بھی پیار نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت اور شفقت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور تھا، دور خلافت، تو اس دور میں حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اہم عہدے پر فائز تھے۔ ایک بار وہ حضرت عمر سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر لیٹے ہوئے ہیں اور بچے جو ہیں وہ ان کے سینے پر چڑھ کر کھیل رہے تھے۔ تو حضرت عامر کو یہ بات گراں گزری کہ امیر المومنین ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح بچوں اتنے فرینکلی کھیل رہے ہیں، تو حضرت عمر نے ان کے پیشانی کے جو ہے نا وہ تاثرات کو بھانپ لیا اور ناگواری کو بھانپ لیا۔ تو پھر وہ حضرت عامر سے بولے کہ آپ بتائیں کہ آپ کا بچوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے۔ تو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع مل گیا اپنے دل کی بات بتانے کا، تو وہ بولے کہ امیر المومنین، جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر والوں پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، سب اپنی جگہ دم سادھ کر چپ ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے بڑے سوز کے ساتھ کہا، عامر، آپ امت محمدیہ کے فرزند ہوتے ہوئے یہ نہیں جانتے کہ مسلمان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح نرمی اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے۔ تو ہمیشہ یہ بات اپنے آپ ذہن میں رکھیں کہ اپنی اولاد کے ساتھ بالکل ایک اتنے، آپ دیکھیں آج اگر آپ اولاد کے ساتھ اپنے ارد گرد کوئی ہارڈ شیلز بنا لیں گے، سخت اپنے ارد گرد کوئی بیریئرز بنا لیں گے، تو آپ کی اولاد جس دور میں، جس ایج میں، خصوصاً 20 سال کی عمر تک، تو بچوں کو ایموشنلی ماں باپ کے سہارے کی اور ان کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات پیرنٹس صرف فزیکل سپورٹ دے کر سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ادا ہو گیا، وہ فائنینشیل سپورٹ دے کر سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ادا ہو گیا، لیکن بچوں کی ایموشنل، یہ ہم پیرنٹس اس چیز کو بہت نظر انداز کرتے ہیں کہ ان بچوں کو ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور ایسے بچوں کے چیلنجز ہوتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بچوں کے اسکول میں ان کو اتنی ڈپریشنز ہوتی ہیں، اتنی ان کی کوئی پریشانی ہوتی ہے، سم ٹائمز جیسے اب آج کل تھوڑا سا کو ایجوکیشن کا سٹائل آ چکا ہے، تو اس میں بچوں کے لیے زیادہ سٹریس ہے، تو بچیوں کے لیے بھی سٹریس ہے، بوائز کے لیے بھی سٹریس ہے۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کے دوست بن جائیں گے نا، تو ہمارے بچے باہر کسی غلط دوستی سے بچ جائیں گے۔ اگر آج ہم اپنے بچے کے دل کی پریشانی سننے لگ پڑیں گے، ان کی ذہنی الجھنوں کو سننے لگ پڑیں گے، اور ہم انہیں اچھا مشورہ دیں گے اور ہم انہیں اچھا سلوشن دیں گے، لیکن یہی بات اگر وہ کسی بھی ان نون بندے کو بتائیں گے، کسی پہ ٹرسٹ کر کے اس کو بتائیں گے، تو وہ آپ کے بچے کا مس یوز بھی کر سکتا ہے، اور یہی ہوتا ہے۔ اور کتنے بچے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایون اسکولس کے بچے آج کل سوسائڈ کا ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے سوسائڈ کمٹ کر لی، کیونکہ پیرنٹس کا اتنا پریشر ہوتا ہے، اسکول کا اتنا پریشر ہوتا ہے، اور بچہ درمیان میں چکی کے 2 پارٹوں کے اندر پس رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی
ان خطوط پر پرورش کریں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا سرمایہ یہ اولاد ہے۔ تو دنیا کی دولت سمیٹنے، اس اولاد کو خوش رکھنے کے لیے حلال اور حرام کے چکروں کی پرواہ کیے بغیر بس اندھا دھند دولت کے پیچھے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ جتنے مرضی دولت کے ڈھیر اپنی اولاد کے آگے لگا دیں گے، لیکن اگر آپ اپنی اولاد کو قرآن سے نہیں جوڑیں گے، رب کی ذات سے نہیں جوڑیں گے، تو یہ اولاد، آج آپ سوچیں کہ اگر آپ کی اولاد کو آپ ایک گرم دیا سلائی جو ہے وہ اپنی اولاد کے ہاتھ کے ساتھ لگانا پسند کریں گے؟ تو یہی پیاری اولاد اگر اگلے جہان میں جہنم کا ایندھن بن جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے دلوں کو نرم کرے اور ہم ان چیزوں کی قدر کریں۔ آج ہم اس طرح ہو چکے ہیں کہ ہم ان باتوں کو بڑا دقیانوسی سمجھتے ہیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنی زندگی جو ہے وہ ضائع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو ہدایت سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ اللہم اہدنی وسددنی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔